अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद जुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। पोठोहार में वैसे तो बहुत से किले हैं। दरियाए सिंध से दरियाए झेलम के दरमियान छोटे बड़े दर्जनों किले वाक़ हैं, लेकिन जो मशहूर किले हैं उनमें अगर अटक से शुरू हो जाए, अटक फोर्ट है, उसके बाद फरवाला किला है, रबात फोर्ट है, रोहतास का किला बहुत अजीम शान किला है। ये सारे के सारे पोठोहार की शान हैं। लेकिन एक किला ऐसा भी है जो इन सब किलों से मुनफरिद और यकता है, और ये किला है किला संगनी। गुजर खान से 20-25 किलोमीटर दूर और कल्लर सैयदा से कोई 10 से 12 किलोमीटर के फासले पर ये किला वाक़ है। और ये इस लिहाज से मुनफरिद है कि इसके बारे में रिवायतें बड़ी अजीब व गरीब हैं। मसलन कुछ लोग ये कहते हैं कि इसे मुग़लों ने बनाया था, कुछ लोग ये कहते हैं कि इसे सिखों ने बनाया था। जो मुवर्रिखीन इसके बारे में ये कहते हैं कि इस किले को मुग़लों ने बनाया था, उनका कहना यह है कि ये किले से ज़्यादा एक इंतज़ामी चौकी हुआ करती थी जो कश्मीर को मालो असबाब जाया करता था। उसकी हिफाजत के लिए यहाँ बाकायदा सिपाही तैनात थे और यहीं से सारा इंतज़ाम इंसराम होता था। उसके बाद जब मुग़लों का ज़वाल हुआ और सिख इस इलाके में आए 1765 में, तो सिखों ने इस किले पर कब्ज़ा कर लिया और उसके बाद ये सिखों के ज़ेर इंतज़ाम रहा। लेकिन सिखों ने भी इसे जंगी किले के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि सिखों ने भी इसे अराज़ी के बंदोबस्त और सामाने नक़्ल हमल की निगरानी के लिए ही इस्तेमाल किया। शायद यही वजह है कि किले के अंदर कोई रिहायशी इमारत मौजूद नहीं, सिर्फ़ इसके बुर्ज हैं। और ये भी अंदाज़ा लगाया जाता है कि अगर यहाँ सिपाही तैनात थे किसी दौर में, यानी काफ़िलों की हिफाजत के लिए या ये जो जागीरें थी इनकी रखवाली के लिए, तो वो भी इनके बुर्ज के नीचे जो बने हुए हिस्से हैं या कमरे थे, उन्हीं बुर्जों में वो रहा करते थे। मैं इस वक्त जो है वो संगनी किले के ऐन सामने खड़ा हूँ। इसका जो दाखिली दरवाज़ा है वो मशरक़ी तरफ है। मजमूई तौर पर इसके 5 बुर्ज हैं, जिनमें से 4 एक साइज़ के हैं और एक बुर्ज कदरे छोटा है। बुलंदो वाला फसील वो तकरीबन 30 फुट के लगभग इसकी फसील ऊंची है। ये जो आपको सुराख नज़र आ रहे हैं, ये वैसे है तो असूली तौर पर तीर अंदाज़ों के इस्तेमाल के लिए, क्योंकि इसकी जो फसील है वो अंदर से भी मतलब इस तरह की है कि उस पर लोग खड़े होकर तीर अंदाज़ी कर सके। ये इसका रास्ता है, इसके जो है वो 3 तरफ खाइयाँ हैं बड़ी गहरी, और सिर्फ एक ही तरफ से जो है वो रास्ता है। ये मैं आपको मज़ीद जो है वो इसका नज़ारा दिखा दूँ। ये साथ गाँव है, ये खेत खलिहान है, एक खाई इसकी इस तरफ है, और ये सिर्फ एक ही तरफ से इसकी रसाई है रास्ते की, यानी मशरक़ की तरफ से, और मैं उसी तरफ खड़ा हूँ और आपको ले जा रहा हूँ इसके जो मरकज़ी दरवाज़ा है उसकी तरफ। ये अब तक खैर ये जाली शाली लगा के, यानी ये रेलिंग लगा के इसको महफूज कर दिया गया है, लेकिन गए दिनों में ये जालियाँ या ये रेलिंग नहीं हुआ करती थी। और ये किला इसी तरह 3 खाइयों के दरमियान खड़ा है। जो इसके सामने वाला हिस्सा है, यानी अब ये अक़वी हिस्सा ही बनता है, वो खेतों में से इसका रास्ता है। इसके जो है वो इसको कम अज़ कम 2 तरफ से एक नाले ने घेरा हुआ है। कुछ रिवायतें ऐसी हैं कि पहले यहाँ पानी नहीं हुआ करता था, लेकिन एक बुज़ुर्ग अब्दुल हकीम जब यहाँ तशरीफ़ लाए तो फिर ये उनकी करामत से यहाँ एक चश्मा बहुत बड़ा, वो चश्मा भी मैं आपको दिखाता हूँ। फ़िलहाल तो मैं आपको इसके अंदरूनी दरवाज़े की तरफ लेके जा रहा हूँ। लेकिन ये जो करामत वाली बात है, मुमकिन है कि सच हो, लेकिन अक़ल इसे इसलिए तस्लीम नहीं करती कि आम तौर पर पुराने ज़मानों में जो किले बनाए जाते थे वो या तो किसी नदी के किनारे, किसी कस के किनारे, दरिया के किनारे, या इसी तरह पानी के ज़ख़ीरों के किनारे बनाए जाते थे, ताकि उसमें रहने वाले उससे इस्तेफ़ादा कर सके, ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी कर सके। लिहाजा ये बात समझ में नहीं आती कि ये किला तो कई 100 साल पहले बन गया, और उसके बाद जब साहब अब्दुल हकीम साहब यहाँ तशरीफ़ लाए, जिनका मज़ार इस वक्त जो है वो किले के अंदर मौजूद है, और वो वाहिद इमारत है इस किले की जो काबिल ज़िक्र है।
تو کہتے ہیں کہ جی ان کی کرامت سے یہ چشمہ پھوٹا، وہ خاصی گہرائی میں ہے وہ چشمہ. تو اس سے پہلے لوگ کیا کرتے ہوں گے، یعنی پانی کا بندوبست جو ہے وہ کیا ہوگا. یہ اس کا مرکزی دروازہ ہے. یہ اپنا ایک برج بنا ہوا ہے اور یہ اس کا بلند و بالا دروازہ. یہ چونے کے پتھر کا بنا ہوا دروازہ ہے جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ صاحب عبدالحکیم کا جو ہے وہ ایک سوانح عمری چھوٹی سی جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے. لیکن پہلے میں آپ کو قلعہ دکھاتا ہوں، اس کے بعد اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ جو صاحب مزار ہیں یہ کہاں سے آئے، کب آئے، کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا. جتنے بھی پرانے قلعے ہیں یا پرانی حویلیاں ہیں ان کے دروازے اسی ٹائپ کے ہوتے ہیں کہ دو طرف دربانوں کے بیٹھنے کے لیے چھوٹے چھوٹے سے چبوترے بنے ہوتے ہیں. یہاں بھی وہ دو چبوترے بنے ہوئے ہیں. یہ دروازہ ہے اور اس دروازے سے ہم اندر چلتے ہیں. یہ جناب اس کا یہ فرش تو بعد میں میرا خیال ڈالا گیا ہے، اس لیے کہ بڑی اینٹ کا فرش ہے، لہذا میرا نہیں خیال کہ یہ پرانا فرش ہوگا. دیواریں البتہ پتھروں کی بنی ہوئی ہیں اور لگتا ہے کہ یہ پرانے ہی دیواریں ہیں. اوپر اب گھاس پھوس جو ہے وہ اگایا ہے، کنگرے، یہ سارے کی ساری جو ہے یہ پتھروں کی بنی ہوئی ہیں. یہ وہ جگہ میں نے آپ کو جیسے بتایا نا کہ اندر جگہ بنی ہوئی ہے کہ سپاہی کھڑے ہو کر تیر اندازی کر سکے. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ جو جگہ نیچے آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں انسان کھڑا ہوتا ہوگا. اور یہ اوپر جو سوراخ نظر آ رہے ہیں یہاں سے وہ دشمنوں پر نگاہ بھی رکھتے ہوں گے اور مطلب دشمنوں کی کا مقابلہ بھی کرتے ہوں گے. یہ اندرونی دروازہ، یہ سیڑھیاں بھی پرانی ہی لگتی ہیں، بعد میں اس کا پلستر وغیرہ کیا گیا ہے، اینٹیں اس کی گھس گئی ہوئی ہیں. یہ جناب یہ قلعہ ہے، یہی مکمل قلعہ جو آپ کو اس اسکرین پر نظر آ رہا ہے. ایک زیادتی یہ کی گئی ہے کہ اس کے برج اور فصیل پر جانے والی تمام سیڑھیاں باقاعدہ بند کی جا چکی ہیں اور یہ کارنامہ صاحب مزار کے جو مریدین اور معتقدین ہیں انہوں نے انجام دیا ہے تاکہ بقول ان کے کوئی اگر اوپر جائے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ مزار سے اوپر ہوگا اور اس سے صاحب مزار کی بے حرمتی ہوگی، یا کوئی وہ نہیں چاہتے کہ اس مزار سے کوئی اوپر جائے. لہذا کوئی برج ایسا نہیں ہے جس پر میں اوپر جا کر آپ کو اس قلعے کی تفصیل بتا سکوں. جو کچھ بتانا ہے مجھے اس صحن میں ہی کھڑے ہو کر بتانا ہے. یہ دیکھیں یہ اپنا یہ 3 منزلہ فصیل ہے. ایک نیچے آپ کو نظر آ رہی ہوگی، ایک پٹی سی بنی ہوئی، ایک اوپر ہے اور ایک سب سے اوپر ہے جو کنگرے بنے ہوئے ہیں. صاف لگتا ہے کہ اگر یہ جنگی قلعہ نہیں بھی تھا اور اگر یہ انتظامی امور کے لیے یا قافلوں کی رکھوالی کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا تو یہاں لازمی طور پر فوجی تعینات ہوں گے. لیکن اس قلعے کے ساتھ زیادتی کی گئی. یہ بے شک جتنا بڑا بھی قلعہ کیوں نہ ہو، اس قلعے کے ساتھ یہ زیادتی کی گئی کہ اس قلعے کو عام لوگوں کی رسائی سے دور کر دیا گیا. یعنی اس سے یہ اب تاریخی ورثہ نہیں ہے، یہ اب ایک مزار ہے جس کی 4 دیواری ہے اور یہاں جو بندوبست کیا جاتا ہے وہ سارے کا سارا صاحب مزار کے معتقدین اور مریدین ہی کرتے ہیں. یہ اس برج کو بھی میرا خیال ہے یہ دروازہ بند ہے. میں دیکھتا ہوں کہ اگر یہ کھل سکتا ہے تو میں اندر جانے کی کوشش کرتا ہوں. نہیں جی یہ اندر سے ہی بند ہے، اندر سے باقاعدہ تالا لگا کے اندر جانے کا راستہ بند کر دیا ہوا. لیکن مجھے ایک برج ایسا نظر آیا ہے جس میں جانے کا راستہ ہے، مطلب اس میں بھی دروازہ لگایا نہیں گیا یا ان کی جو ہے وہ ان کا خیال نہیں گیا اس طرف. یہ جو اندرونی دروازہ ہے یہ دوہرا دروازہ ہے، یعنی ایک باہر کی فصیل ہے، ایک اندرونی فصیل ہے. یہ ایک برج مجھے نظر آیا ہے جی جس کے اندر جایا جا سکتا ہے. یہ پانی کا نظام ٹینکی بعد میں بنائی گئی ہے یا یہ کیسے بھری جاتی ہے یہ مریدین کو پتہ ہو، لیکن یہاں بجلی کا بندوبست بھی ہے، شاید کوئی موٹر وغیرہ لگی ہو جس سے جو ہے وہ اسے بھرا جاتا ہو. یہ ایک برج ہے جی جو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں.
اور یہ برج بھی کیا ہے، یہ باورچی خانے میں تبدیل ہو چکا ہے. یہ اوپر کچھ چھت ڈلی ہوئی ہے سیمنٹ کی، ممکنہ طور پر یہ کوئی کمرہ رہا ہوگا یا میرا خیال ہے کھلا ہی ہوگا یہ برج، جہاں تک میرا ذاتی خیال ہے. یہ نیچے جب عرس ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ جمعرات یہاں لوگ آتے ہیں اور بہت بڑی تعداد میں لوگ آ کے دیکھیں پکاتے ہیں، منتیں مانتے ہیں اور صاحب مزار کی نظر کرتے ہیں. تو لہٰذا یہ جو کوئلے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ برج باورچی خانہ ہے، یہاں دیکھیں پکائی جاتی ہیں. باقی جو صفائی ستھرائی کا معاملہ ہے وہ بھی آپ کو نظر آ ہی رہا ہوگا. یہ دیکھیں یہ اس سے نظر لگتا ہے کہ یہ قلعہ کسی نہ کسی زمانے میں دشمنوں پر نظر بھی رکھی جاتی ہوگی اور ان کا مقابلہ بھی کیا جاتا ہوگا. یعنی یہ نیم جنگی قسم کا قلعہ ہے. یہ اوپر تو سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں لیکن نیچے والی سیڑھیاں جو ہے وہ بند کی جا چکی ہیں تاکہ کوئی اوپر نہ جا سکے. اسی طرح میں آپ کو ایک دو جگہ اور بھی دکھاتا ہوں اور جہاں سے باقاعدہ سیمنٹ لگا کر اسے بند کیا جا چکا ہے، عام لوگوں کی رسائی سے دور کر دیا گیا ہے. یہ سامنے آپ کو سیمنٹ لگا نظر آ رہا ہوگا، یہ بنیادی طور پر سیڑھیاں تھیں. یہ اوپر 2-3-4 قدمچے جو ہے وہ باقی رہ گئے ہیں، لیکن نیچے کے جو قدمچے ہیں یا سٹیپس ہیں جو سیڑھیوں کے، وہ سیمنٹ لگا کر انہیں بند کر دیا گیا ہے. اور مقصد صرف یہی ہے کہ کوئی شخص بھی ہمارے پیر کے مزار سے یا صاحب مزار کی قبر سے اوپر نہ جا سکے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جو ہے وہ اسے جان بوجھ کر خراب کر دیا گیا ہے. ہمارے یہاں محکمہ آثار قدیمہ چونکہ کوئی زیادہ ایکٹیو نہیں ہے، مطلب ہر تاریخی ورثہ ان کے پاس نہیں ہے، اس لیے یہ قلعہ بھی جو ہے وہ ان کے نظر سے اوجھل ہی ہوگا. ممکن ہے ریکارڈ میں کہ سنگنی فورٹ کا نام ہو، لیکن سنگنی فورٹ اب سنگنی فورٹ نہیں ہے، اب یہ ایک درگاہ ہے. تو لہٰذا محکمہ آثار قدیمہ کو ان درگاہوں سے کیا لینا. یہ اس طرف جو ہے وہ ایک برگد کا درخت ہے، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. کہتے ہیں کہ یہ بہت پرانا ہے. اب کتنا پرانا ہے یہ جس بھی آدمی سے پوچھیں گے وہ اپنی الگ روایت بتائے گا. ممکنہ طور پر 100 سے 400 سال بھی بتایا جا سکتا ہے، لیکن عام طور پر جو خیال کیا جاتا ہے اس قلعے کے بارے میں، کہتے ہیں کہ رنجیت سنگھ نے 1814 میں یہ علاقہ اپنے قبضے میں کیا تھا یا اس علاقے پر فتح کی تھی. تو جو مورخین یہ کہتے ہیں کہ اسے سکھوں نے تعمیر کروایا تھا، وہ اس کا سنِ تعمیر 1814 ہی بتاتے ہیں، یا 1814 یا اس کے آس پاس کا علاقہ. تو اگر یہ حساب لگایا جائے تو یہ کوئی تقریباً 200 سال پرانا جو ہے وہ قلعہ ہے سنگنی. اور جو روایتیں کرنے والے، زبانی روایتیں کرنے والے جو لوگ ہیں، ان کے خیال میں یہ برگد کا درخت جو ہے یہ بھی کوئی کم از کم 200 سال پرانا ہوگا. ادھر مجھے کچھ نظر آیا ہے ایک اور جو ہے وہ برج کھلا ہوا، یہ جو ہے وہ برج کا دروازہ، اور یہ بھی جو ہے وہ کھلا ہوا ہے. اور یہ بھی الحمدللہ کچن ہی بنا ہوا ہے. یہ بڑی سی ایک چولہا انہوں نے بنایا ہوا ہے، غالباً اس پر دیگ یا کڑاہی کو رکھی جاتی ہے اور اس سے جو ہے وہ لنگر بنایا جاتا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے مٹکے آپ کو جو ہے وہ کئی ایک نظر آئیں گے اس قلعے میں. 2 تو یہاں رکھے ہوئے ہیں اور بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اور ان کی وجہ بھی بتاتا ہوں کہ یہ کیوں ہے. یہ ایک جو ہے وہ کھلتا ہے ایک روزن، بہت بڑا یا روشن دان کہہ سکتے ہیں آپ، اور یہاں سے آپ کو ایک طرف کی کھائی یہ نظر آئے گی. یہ سامنے جو ہے پانی نظر آ رہا ہے، نیچے یہ کھائی ہے اچھی خاصی گہری، اور یہ ایسی کھائی ہے کہ مطلب اسے انسان عبور نہیں کر سکتا. تو یہ قلعے کا جو حلیہ جو بگاڑا گیا ہے، یہ مطلب ان لوگوں نے بگاڑا ہے جو اسے اب ایک درگاہ کے طور پر استعمال کر رہے ہیں. اچھا، یہ مٹکیاں میں نے دکھائی ہیں، 2 مٹکیاں جو ہے یہ برگد کے نیچے بھی رکھی ہوئی ہیں. یہ بھی یہ ساری چڑھاوے کی مٹکیاں ہیں، کیونکہ یہ 2 اور رکھی ہوئی ہیں، یہ بھی ہیں. یہ ساری کی ساری جو ہے وہ بلکہ 3 ہیں جی. ایک جو ہے وہ کہیں نظر سے اوجھل تھی، اور ایک مٹکی لال رنگ کی وہ سامنے رکھی ہوئی ہے. اس کے نیچے باقاعدہ بور ہے پرانے زمانے کا،
اوپر چرخی بھی لگی ہوئی ہے. کہتے ہیں کہ اس زمانے میں یہاں سے پانی نکالا جاتا تھا پینے کے لیے. اب اگر پانی نہیں تھا تو نکالا کہاں سے جاتا تھا؟ تو یقینی طور پر اگر میں کسی مرید سے یا کسی معتقد سے یا اس دربار میں ایسے کوئی رکھوالا تو نہیں ہے، کوئی خدمتگار بھی نہیں ہے، اگر میں اسے پوچھتا تو وہ یقینی طور پر مجھے یہی بتائے گا کہ یہ جو بور ہے یہ بھی صاحب مزار کی کرامت ہی ہو سکتا ہے. یہ 2 گھڑے رکھے ہوئے ہیں، وہی مٹکی ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے دکھائی. یہ سرخ رنگ کی مٹکی نظر آ رہی ہوگی، یہ وہ ہے اور یہ بور ہے. اور اس کی یہ جو پتھر کی سل رکھی ہوئی ہے سنگ مرمر کی، اس کو اٹھائیں تو نیچے باقاعدہ آپ کو سوراخ نظر آئے گا. یہ تو سردار عبدالحکیم صاحب کا مزار ہے. مزار کے اندر بھی لے چلتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں ایک چیز اور آپ کو دکھاؤں گا. پچھلے ولاگ میں بھی میں نے دکھائی تھی اور اس میں میرا پاؤں بھی الجھ گیا تھا. میں نے مٹکی سے پانی نکالنے کی کوشش کی تھی تو پتہ چلا کہ جو ہے وہ مٹکی تو وہیں رہ گئی اور میرا پاؤں اس میں الجھ گیا اور بہت مشکل سے ہم نے اوپر کھینچا. یہ چھوٹی سی محراب ایک بنی ہوئی ہے، یہ ادھر جانے کے لیے دروازہ ہے اور یہ سامنے وہ چرخی نظر آ رہی ہے، لیکن اب وہ مٹکی نہیں ہے جس مٹکی میں میرا پاؤں الجھا تھا. مطلب وہ رسی میرے پیروں کے ارد گرد جو ہے وہ لپٹ گئی تھی. یہ بھی دیکھیں جی سیڑھیاں تھیں اوپر جانے کے لیے، لیکن یہ بھی ہمارے مجاہدین نے بند کر دی ہیں تاکہ کوئی اوپر جا ہی نہ سکے. یہ وہ چرخی تھی اور اس کے ساتھ ایک رنگین جو ہے وہ لگی ہوئی تھی رسی بھی، اور رنگین مٹکی رکھی ہوئی تھی جس سے یہ پانی نکالا جاتا تھا. یہ دور نیچے جو ہے وہی چشمے کا پانی ہے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب قلعہ بنا تھا یعنی یہ صاحب مزار کے یہاں آنے سے پہلے تو تب بھی یہاں پانی موجود تھا. لہذا پانی کی کرامت کو صاحب مزار سے منسوب کرنا میری نظر میں سراسر غلط ہے، اور یہ صرف جو ہے وہ اعتقاد کی بات ہے یا جو لوگوں نے منسوب روایات کر دی ہیں یہ ان کی وجہ سے ہے کہ جی یہاں پانی نہیں تھا. اور سردار عبدالحکیم صاحب جب یہاں تشریف لائے تو ان کے آنے سے ان کے ساتھ ہی پانی بھی آ گیا. تو یہ جو ہے وہ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنی چوڑی دیوار ہوگی. یہ دیوار ہے اور یہ جناب سردار عبدالحکیم صاحب کا مزار ہے. پٹوہاری ثقافت کا بہترین عکاس ہے یہ. مطلب اس میں جو انداز بنایا گیا ہے پتھروں کا اور جو اس کے نقش و نگار بنائے گئے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ پٹوہاری طرز تعمیر ہے. یہ چاروں طرف چھوٹے چھوٹے دروازے لگے ہوئے ہیں. یہ دیکھتے ہیں کہ دروازہ میرا خیال یہ تو بند ہے، اور یہاں بھی الحمدللہ وہ بہت کچھ لٹکایا ہوا ہے. تالے بھی باندھے ہوئے ہیں، دھاگے بھی لٹکے ہوئے ہیں، کچھ ہرے ہیں کچھ پیلے ہیں، کچھ چوڑیاں بھی لٹکا کے چلی گئی ہیں خواتین. کچھ یہ جو گجرے شجرے ہوتے ہیں وہ بھی لٹکے ہوئے ہیں، اور کسی کو پوچھنے ملا تو اس نے شاپر ہی لٹکا دی ہے، اس کے ساتھ باندھ دی ہے کہ کبھی تو جو ہے نا وہ بابا جی کو خیال آئے گا اور بابا جی جو ہے وہ ہماری منت مراد پوری کریں گے تو پھر ہم آ کے شاپر جو ہے وہ کھول لیں گے. یہ اس کا ایک پلر بنایا ہوا ہے، ستون بنایا ہوا ہے. یہ رنگا رنگ مزین کیا ہوا اس سے. اس کا سنگ بنیاد جناب سجادہ نشین چکرالی شریف نے رکھا تھا جولائی 1993 میں. تعمیراتی کمیٹی کے نام شام لکھے ہوئے ہیں. اور یہ جناب دروازہ ہے اندر جانے کا چھوٹا سا. عام طور پر مزاروں کے دروازے مزاروں کے اندر جانے کے لیے دروازے چھوٹے اس لیے رکھے جاتے ہیں کہ آپ بامر مجبوری یا مطلب بامر عقیدت آپ سر جھکا کر اندر داخل ہوں، اور کوئی وجہ نہیں اتنے چھوٹے دروازے رکھنے کی. مگر جب یہ محراب اتنی بڑی بنی ہوئی ہے تو دروازہ بھی جو ہے وہ بڑا بنایا جا سکتا تھا. تو آئیے ہم بھی عقیدتاً سر جھکا کر جو ہے وہ اندر چلتے ہیں. السلام علیکم. یہ جناب مزار ہے عبدالحکیم صاحب کا، جو اب اس قلعے کے اکلوتے مالک اور اکلوتے وارث ہیں. اوپر لکھا ہوا ہے دمبیرا لال پاک بہاول شیر قلندر. یعنی اس سے یہ لگتا ہے کہ ان کا حجرہ شاہ مقیم والوں سے کوئی نہ کوئی تعلق ضرور بنتا ہے، کیونکہ یہ بہاول شیر قلندر وہیں کے مطلب رہائشی ہیں. دیواریں بہت منقش آئینہ کاری کا کام کیا ہوا ہے، پھول بوٹے اور سارا کچھ ہی بنا ہوا ہے. درمیان میں یہ ایک فانوس
دیسی قسم کا فانوس لیکن اچھا بنایا گیا ہے. یہ جناب بزرگوں کا گنبد جس کے ساتھ یہ فانوس لٹک رہا ہے، اور یہ صاحب مزار کی اونچی قبر یہ بنائی گئی ہے. اور یہ دروازہ ایک کھلا ہے، ایک وہ دروازہ کھلا ہے، یہ دروازہ بند ہے. یعنی چاروں طرف دروازے ہیں اور چھوٹے چھوٹے دروازے ہیں تاکہ اندر جانے والا لازمی طور پر تعظیم کرتے ہوئے اندر داخل ہو. اچھا جی، یہ قبر کے سرحانے ایک باکس سا بنایا ہوا ہے، میرا خیال ہے سنگ مرمر کا ہے، اور اس کے اوپر ایک جالی لگی ہوئی ہے. بالکل ایسے لگتا ہے جیسے ہمارے گھروں میں وہ نالیوں کے آگے جالی لگائی جاتی ہے نا، کہ کوئی چیز نالی میں نہ چلی جائے پانی کے ساتھ اور جو ہے وہ نالی بند نہ ہو جائے. تو کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو صاحبزادہ عبدالحکیم صاحب آج معروف چیرے والی سرکار، کثرت عبادت سے ان کے سر میں سوراخ ہو گئے تھے، جو روایات بتائی جاتی ہیں، اور ان سوراخوں سے خوشبو آیا کرتی تھی، بڑی نفیس قسم کی خوشبو ہوا کرتی تھی. تو یہ اسی کی نشانی کے طور پر یہ ان کے سر کی طرف ایک جالی لگائی گئی ہے، ایک باکس بنایا گیا ہے. کہتے ہیں کہ اس پہ خوشبو کے بھبکے آتے ہیں. میں نے تو بہت نزدیک سے سون کر دیکھا، مجھے تو نہیں آیا کوئی بھی. ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ میرا اعتقاد اس طرح کا نہ ہو کہ مجھے جو ہے وہ خوشبو محسوس نہ ہوئی ہو، لیکن بہرحال مجھے کوئی خوشبو محسوس نہیں ہوئی. لیکن کرامتیں ہیں، میں مطلب اس سے منکر نہیں ہوں کرامتوں کا، لیکن کچھ کرامتیں سمجھ میں آتی ہیں، کچھ کرامتیں سمجھ میں نہیں آتی. تو یہ والی کرامت میری سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ سر میں سوراخ ہو گئے اور خوشبو آیا کرتی تھی، اور اب ان کے سر کی طرف جو ہے وہ باقاعدہ ایک سنگ مرمر کا بہت مطلب اس پر مینہ کاری کی گئی ہے. یہ دیکھیں نقش بنایا گیا ہے. ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ جو معتقدین آتے ہوں انہیں یہاں سے خوشبو آتی ہو، لیکن مجھے نہیں آئی. یہ سنگمی قلعے کے واحد مکین صاحبزادہ عبدالحکیم صاحب کا مزار ہے. یہ مزار مطلب جو حجرہ ہے اس کے باہر بھی ان کی سوانح حیات یہاں لکھی ہوئی ہے، اور اس پر مطلب بہت سارے واقعات لکھے ہوئے ہیں. میرا خیال ہے کہ اگر میں پڑھ کر سناؤں تو میرا پورا بلاگ اسی میں ہی ختم ہو جائے گا. یہ آپ کی اسکرین پر نظر آئے گا، آپ اس کو پاز کر کے پڑھ لیجئے گا. مجھے یقین ہے کہ یہ پوری عبارت آپ پڑھ سکیں گے انشاءاللہ تعالی. مزار تو یہ ہے، اور اس کے مطلب میں اگر اس طرح منہ کر کے کھڑا ہوں تو یہ الٹے ہاتھ کو ایک دروازہ ہے. میں آپ کو اس دروازے سے باہر لے جا رہا ہوں کھائی کے کنارے. ایک بڑی عجیب چیز، جب میں پہلی بار آیا تو میں یہ سمجھا کہ شاید بہت سارے لوگوں نے یہاں سے کود کر خودکشی کر لی ہے، اور یہ جو چیزیں جو لٹکی ہوئی ہیں یہ ان لوگوں کی باقیات ہیں جن لوگوں نے خودکشی کی تھی. لیکن جو لوگ اس وقت یہاں موجود تھے انہوں نے بتایا جی کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہاں سے کسی نے کود کر خودکشی نہیں کی. یہ دیکھیں یہ پگڑیاں یہ لٹکی ہوئی ہیں اس کے ساتھ اپنا درخت کے ساتھ، جسے کلہ کہتے ہیں آپ شادی شدہ جوڑوں کا. تو وہ کہتے ہیں کہ شادی شدہ جوڑے یہاں سلام کرنے کے لیے آتے ہیں، تو وہ پھر جاتے ہوئے اپنے سر کی جو پگڑی ہے یا کلہ ہے وہ یہاں پھینک جاتے ہیں. بقول ان کے اگر وہ ایسا نہ کریں تو پھر ان کی شادی چلتی نہیں ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی اس طرح کی روایت ہوگی کہ جی شادی چلتی نہیں ہے. تو اس وقت تو یہ بڑی بہت تازہ تھیں، لیکن اب یہ بہت پرانی اور بوسیدہ ہو گئی. مجھے تو خیر یہ ایک ہی پگڑی نظر آ رہی ہے، نہیں ایک ہی کلہ نظر آ رہا ہے، لیکن یہ بھی کوئی خاصا خستہ حال ہے. تو یا تو پچھلے میں 2 سال بعد آیا ہوں تقریباً، تو یا تو پچھلے 2 سال میں کسی کی شادی نہیں ہوئی، یہ دیکھیں یہ بھی خاصی بری حالت میں ہے. تو یا تو 2 سال میں کسی کی شادی نہیں ہوئی، یا پھر لوگوں نے جو ہے وہ اب اس پر یقین کرنا چھوڑ دیا ہے اور یہ مان لیا ہے کہ اگر کلہ نہیں بھی پھینکیں گے یا پگڑی نہیں بھی پھینکیں گے تو شادی کامیاب ہوگی. یہ نیچے تک جو ہے وہ جو جھاڑیاں تھیں اس وقت بہت سارے تھے یہ کلے یا پگڑیاں یا کلہ جو بھی تھا، لیکن اب جو ہے وہ کم ہو گئی ہیں. تو یہ قلعے کا اس طرف سے منظر، یہ قلعے کی دیوار نظر آ رہی ہوگی، اور یہ جناب یہ محمد علی صاحب ہیں سامنے، یہ پتہ نہیں کیا کرنے گئے ہیں وہاں پر. اور یہ وہ ندی ہے
جس میں چشمے کا پانی جو ہے وہ آتا ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی پہلے یہاں کچھ نہیں تھا، یہ سارا کچھ جو ہے وہ پیر صاحب کی کرامت ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ قلعہ جب بنا ہوگا تو یقینی طور پر پانی بھی ہوگا۔ قلعے کے مرکزی دروازے کے ساتھ یہ ایک پرانے وقتوں کا واش روم بنا ہوا ہے۔ یہ دریافت ویسے محمد علی نے کیا ہے۔ میں جب پچھلی دفعہ آیا تھا تو یہ مجھے نظر نہیں آیا یا میں دکھا نہیں سکا، تو یہ بہرحال پرانے وقتوں کا واش روم ہے، اور یہ ساتھ چونکہ کھائی ہے تو انہوں نے کوئی ایسا بندوبست کیا ہوگا پائپ وغیرہ ڈال کر کہ جو فضلہ ہے یا مطلب جو بھی استعمال کرتا ہوگا اس کو، وہ سارے معاملات پھر یہ کھائی میں جو ہے وہ گرتے ہوں گے، یعنی پانی اس سے آگے صاف نہیں رہتا تھا جس طرح کے چشمے کا پانی ہے۔ اکثر لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ جب باہر ولاگ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں، مطلب بھوکے پیسے جاتے ہیں اور بھوکے پیسے واپس آ جاتے ہیں۔ تو آج میں بطور خاص اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج محمد علی صاحب نے میری خاص دعوت کی ہے، میرے ساتھ ہیں۔ پہلے میں آپ کو وہ ہوٹل دکھاتا ہوں جس ہوٹل پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ جناب کراچی نصیب بریانی اینڈ ریسٹورنٹ، اور یہ سارا انہوں نے اس کو اچھا خاصا سجایا ہوا ہے۔ یہ عین سامنے ہمارے جی ٹی روڈ ہے، اور یہ جناب محمد علی صاحب ہیں۔ انہوں نے بچپن میں مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو ایسی بریانی کھلاؤں گا کہ آپ یاد کریں گے۔ تو یہ جناب بریانی ہماری آ گئی ہے، ایک سنگل آئی ہے، ایک ڈبل آئی ہے۔ دیکھتے ہیں، نصیبوں کی بات ہے، ویسے بھی لکھا ہوا ہے کراچی نصیب بریانی ریسٹورنٹ، تو یہ نصیبوں کی بات ہے کہ کیسی نکلتی ہے۔ میں لگاؤں کھانے بریانی، اور یہ اس ویڈیو اس لیے بنائی ہے کہ یہ سند رہے۔ پہلی بات تو یہ کہ بچپن کا وعدہ محمد علی آج پورا کر رہا ہے، مطلب اتنے سالوں بعد، اور دوسری بات یہ کہ ہم بھوکے پیسے نہیں جاتے، نہ آتے ہیں، بلکہ باقاعدہ کھاتے بھی ہیں، اور مطلب ولاگ کے دوران کھا لیں یا ولاگ کے بعد کھا پی لیں، لیکن کھاتے ضرور ہیں۔ یہ آپ کی مطلب جو چھوٹی سی میں نے بنائی ہے، جو کلپ بنایا ہے، جو میں ولاگ میں بھی لگاؤں گا، یہ اسی لیے بنایا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے۔ یہ دیکھ لیں جی، محمد علی ساتھ ہی بیٹھا ہوا ہے، آپ یہ نہ کہیں کہ وہ کوئی اور کیمرہ تھا اور یہ کوئی اور کیمرہ تھا۔ تو کھانا کھائیں گے اب۔ کہتے ہیں کہ قلعہ سنگنی ایک ایسی پہاڑی پر بنا ہوا ہے جہاں سے کئی دیہات جو ہے وہ آپ کو سامنے نظر آتے ہیں، جن میں ایک تو سوئی چیمیاں ہے۔ سوئی چیمیاں نام کا ایک دریا بھی بتاتے ہیں، یہ جو نیچے نالا نظر آ رہا ہے اسی کو سوئی چیمیاں کہتے ہیں، اور یہ اسی کے کنارے پر ہے۔ ڈھوگلاس ہے ایک دوسرا گاؤں، اس میں کچھ قبریں بنی ہوئی ہیں، کہتے ہیں کہ کنجور کے پتھر کی بنی ہوئی قبریں ہیں، اور ممکنہ طور پر ان مغل سپاہیوں کی ہیں جو اس قلعے پر تعینات تھے۔ اسی طرح کی قبریں ٹکل گاؤں میں بھی ہیں۔ ایک مقبرہ جو اب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اس مغل ناظم کا ہے جو سنگنی اور اس آس پاس کے دیہاتوں کا انتظام سنبھالتا تھا۔ تو وہاں بھی چلتے ہیں، لیکن پہلے وہ چشمہ وہاں چل رہے ہیں۔ یہ نیچے وہ دور چشمہ نظر آ رہا ہے آپ کو، وہاں تک ہم نے جانا ہے۔ جاتے ہوئے تو میرا خیال ہے کہ ہم شاید آسانی سے پھسلنے سے بچنا پڑے گا، کیونکہ کہتے ہیں کہ چڑھنے سے اترنا زیادہ مشکل ہے، کیونکہ آپ کا سارا بوجھ آگے کی طرف ہوتا ہے اور پیروں پر، اور یہ رستہ بھی ماشاءاللہ کچھ ایسا ہی ہے۔ پتہ چلے کہ میں پھسل کر کہیں اور پہنچا ہوں اور کیمرہ کہیں اور ہو، اس لیے بہت پاؤں جما کر جو ہے وہ چلنا پڑے گا۔ واپسی پر دیکھیں گے کیا صورتحال ہوتی ہے۔ ابھی تو مجھے وہ دور نیچے تک جانا ہے، اور جو جاگرز ہیں وہ بہرحال پھسل رہے ہیں۔ اللہ خیر کرے گا، انشاءاللہ تعالیٰ پہنچیں گے۔ یہ آدھا راستہ آ گیا، آگے تھوڑے سے پتھر بھی آ گئے ہیں، تو پتھروں پر ہاتھ رکھ کے کوئی سہارا لے کے انشاءاللہ تعالیٰ یہ راستہ نظر آ رہا ہوگا۔ بس یہ تھا کہ نزدیک سے میں آپ کو دکھا دوں، یہی وہی چشمہ، افسانوی چشمہ تو میں اسے کہوں گا، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ صاحبزادہ عبدالحکیم صاحب کی کرامت ہے، جو اس وقت قابض ہیں قلعے پر۔ تو یہ ان کی کرامت ہے، لیکن میرا نہیں خیال، میں ذاتی طور پر جو ہے وہ اس کرامت کا قائل نہیں ہوں، حالانکہ میں کرامتوں کو تسلیم کرتا ہوں، مانتا ہوں، لیکن آثار ایسے بتاتے ہیں کہ یہ جو صورتحال نظر آ رہی ہے، یہ چشمہ اسی وقت سے موجود ہے جب سے قلعہ بنا تھا، کیونکہ صاحب عبدالحکیم تو ڈوگرا راج میں آئے ہیں،
اور ڈوگرا سپاہیوں نے انہیں اندر داخل نہیں ہونے دیا تھا۔ تو اس سے پہلے جو لوگ رہتے تھے اگر یہاں پانی نہیں تھا تو وہ پانی کے لیے پھر کیا کرتے ہوں گے، مطلب سوچنے کی بات ہے۔ اور پھر اوپر سے میں نے آپ کو دکھائی تھی جو ایک مٹکی سے رکھی ہوئی، وہ جو ہے وہ اوپر نظر آ رہا ہوگا آپ کو، یہ جو باہر کو نکلا ہوا تھوڑا سا چھجا ہے، یہ اسی چھجے پر وہ مٹکی رکھی ہوئی ہے جسے نیچے رسی سے لٹکایا جاتا تھا۔ جب میں پچھلی دفعہ آیا تھا تو وہ رسی جو ہے وہ بھی موجود تھی اور اپنا مٹکی بھی موجود تھی، اور اس میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ میرا پاؤں پھنسا تھا۔ یہ جناب چشمہ ہے جو یہاں سے نکلتا ہے، اور یہی غالباً وہ سوئی چیمیا نام کا دریا ہے۔ آثار بتاتے ہیں کہ یہ گہرا بھی ہے، لوگ اس میں تیرتے ہیں۔ اور یہ کیا ہے جی؟ یہ پانی یہاں سے سیم کر رہا ہے، اگر اسے کھودا جائے مزید تو اس میں سے پانی نکلنا شروع ہو جائے گا۔ اچھا جی، محمد علی میرے ساتھ ہے۔ محمد علی نے جو ہے وہ مجھے یہ بتایا کہ یہاں سے پانی جو ہے رس رہا ہے زمین سے، تو اس کا مطلب یہ کہ اگر یہاں کھدائی کی جائے تو یہاں سے مزید پانی بھی نکل سکتا ہے۔ یہ ایک جو ہے وہ وہی چٹان، بہت ہی عمودی چٹان ہے جس کے اوپر قلعہ سنگنی کی کسی میں وہ چیزیں نظر آ رہا ہے۔ سوئی چیمیا دریا کہہ لیں، چشمہ کہہ لیں، نالا کہہ لیں، لیکن بہرحال میں پھر وہی بات کہوں گا کہ یہ پانی پہلے سے موجود تھا، یہ کسی کی کرامت کا نتیجہ نہیں ہے۔ یہ چشمے کے کنارے بہت سے پتھر جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، یہ یہاں پہلے سے موجود نہیں ہے، بلکہ اگر میں آپ کو یہاں سے دکھاؤں تو یہ اوپر جو ہے وہ قلعے کا برج ہے، اور یہ برج کا یہ حصہ، یعنی اس طرف کا حصہ نیا بنا ہوا ہے اینٹیں اور سیمنٹ لگا کر، تو یہ ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ پورے کا پورا برج جو ہے وہ گر گیا تھا۔ یہ پتھر اسی برج کے ہیں، لیکن یہ اچھی بات ہے کہ بعد میں اسے مرمت کر دیا گیا۔ قلعہ سنگنی سے کوئی 300-400 گز کے فاصلے پر ایک گاؤں ہے، ٹکال نام ہے اس کا۔ میں اگر یہاں کھڑا ہو کر اپنا کیمرہ اس طرف کروں تو دور مجھے قلعہ سنگنی کی چار دیواری یہ فصیل نظر آ رہی ہے، اور یہ برلب سڑک ٹکال کا وہ قدیم قبرستان ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں ان لوگوں کی قبریں ہیں جو کبھی قلعہ سنگنی میں رہا کرتے تھے۔ یہاں کے لوگ بھی یہی بتاتے ہیں کہ یہ قدیم قبرستان ہے۔ یہ تو خیر کچھ سیمنٹ کی اور اینٹوں کی جو ہے وہ قبریں بنی ہوئی ہیں، لیکن جس جگہ میں چل رہا ہوں کہتے ہیں کہ یہاں گھاس کے نیچے بہت سی قبریں تھیں پتھروں کی بنی، جیسے یہ ایک قبر جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ یہ قبر بھی جو ہے وہ انہی سپاہیوں کی ہیں جو کبھی قلعہ سنگنی میں رہا کرتے تھے۔ قبروں کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ ایک نظریہ قائم کیا جاتا ہے کہ جس سکھوں کے دور میں یہ قلعہ بنا یا سکھوں نے بنایا وہ تھوڑا سا باطل ہو جاتا ہے۔ یہ جتنی ڈھیریاں آپ کو نظر آ رہی ہیں ان کے نیچے قبریں ہیں، اور یہ پتھروں کی بنی ہوئی قبریں ہیں۔ یہ قدیم قبرستان ہے قلعہ سنگنی میں رہنے والوں کا، جس کا انتقال ہو جایا کرتا تھا اسے یہاں لا کر دفن کر دیا جاتا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس کے آگے جو ہے وہ یعنی اس قبرستان اور قلعہ سنگنی کے درمیان بھی ایک گہری جگہ ہے، اب تو وہاں سے مٹی وغیرہ نکال لی گئی، تو کہتے ہیں کہ وہاں بھی جو ہے وہ قبریں تھیں اور وہی بڑا قبرستان تھا۔ یعنی اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قلعہ سنگنی میں کسی نہ کسی دور میں کچھ لوگ رہا کرتے تھے۔ یہ جتنی ڈھیریاں نظر آ رہی ہیں گھاس کی، ان کے نیچے چٹانوں سے یعنی پتھروں سے بنی ہوئی قبریں ہیں، اور یہ ساری کی ساری قدیم قبریں ہیں۔ کوئی کتبہ نہیں ہے، کوئی نام و نشان نہیں ہے ان پر، لیکن مقامی لوگ بھی یہی بتاتے ہیں کہ یہ قدیم قبریں ہیں، اور ان قبروں کو دیکھ کر بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی 200-300 سال پرانی قبریں ہیں۔ یہ جو سامنے آپ کو ایک دیوار نظر آ رہی ہے، کہتے ہیں کہ جو مغلوں کا منتظم ہوتا تھا قلعہ سنگنی کا، اس کا بھی یہی انتقال ہو گیا تھا، اور اسے بھی یہ ٹکال جو گاؤں ہے یہیں دفن کیا گیا تھا، اور یہ کبھی اس کا مقبرہ ہوا کرتا تھا۔ مقبرہ تو ختم ہو گیا، لیکن بس یہ اس کی ایک طرف کی دیوار جو ہے وہ باقی بچی ہے۔ اس کے نیچے قبر کا نشان بھی ختم ہو گیا، باقی اس کی 3 دیواریں وہ بھی ختم ہو گئیں، اور اب یہ صرف آخری ایک نشانی بچ گئی ہے کہ یہاں کبھی ایک مقبرہ ہوا کرتا تھا۔
मकबरे का नामो निशान ख़त्म हो गया। गाँव के कुछ लोगों से हमारी बात हुई, जो पुराने लोग हैं, तो उन्होंने ये बताया कि जी ये बकौल उनके ये एक दीवार हुआ करती थी और ये अंग्रेज़ यहाँ घोड़ों पर आया करते थे संगनी किला में। जब अंग्रेज़ यहाँ जो है वो बरसरे इक़्तिदार थे या काबिज़ थे, तो वो इस दीवार के साथ बैठकर आराम किया करते थे, घोड़ों पर आते थे। तो बकौल उनकी ये दीवार खासी लंबी थी, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये दीवार कोई मतलब किसी सड़क की हिफाजती दीवार हो, बल्कि ये उस मुग़ल मुंतज़िम का मकबरा था जो कभी संगनी किले का इंतज़ाम चलाया करता था। मैं एक बार फिर किले के मरकज़ी दरवाज़े पर खड़ा हूँ, किला घूम कर नीचे चश्मे पर जाकर और फिर अब वापसी की तैयारी है। जाने से पहले आपको एक दो चीज़ें इस किले के हवाले से मज़ीद बता दूँ। मैंने अपने इंट्रो में ज़िक्र किया था कि ये किला एक मुनफरिद और यकता किस्म का किला है। तो इसकी एक इनफरादियत तो ये है कि इसे पाकिस्तान का सबसे छोटा किला करार दिया जाता है, संगनी फोर्ट को। दूसरी बात ये कि कहते हैं कि जो साहिब मज़ार हैं साहबजादा अब्दुल हकीम साहब, वो जब यहाँ तशरीफ़ लाए तो सर डोगरे यहाँ के हुक्मरान थे, यानी सिखों के बाद डोगरों की हुक्मरानी थी। तो उनकी ख्वाहिश थी कि वो इस किले में क़याम करें, लेकिन यहाँ के जो डोगरा हुक्मरान या मुंतज़िम थे उन्होंने साहबजादा साहब को यहाँ किले में क़याम करने की इजाज़त नहीं दी। कहते हैं, रिवायत की जाती है कि उन्होंने कहा था कि इस किले का असल मकीन मैं ही हूँ, तुम्हारी बादशाहत, तुम्हारा इक़्तिदार, तुम्हारा क़याम आर्ज़ी है, लेकिन मैं यहाँ मुस्तकिल रहूँगा और एक वक्त आएगा कि मैं यहाँ वापस आ जाऊँगा, लेकिन तुम नहीं होगे। तो कहा जाता है कि जो मुंतज़िम था यहाँ का डोगरा, उसने एक जैसे कहते हैं ना कि आपको जो है वो किला बदर कर दिया था। तो आप इस किले से एक नज़दीकी गांव है चकड़ाली, वहाँ जाकर रहायश पजीर हो गए। वहाँ फिर आपने जो है वो अपना सिलसिला शुरू किया। अब बहुत से लोग आपके मुरीद हुए, मोतक़िद हुए और फिर वहीं आपका चकड़ाली में ही कहते हैं कि विसाल हो गया। और चकड़ाली में साहब अब्दुल हकीम साहब को दफन भी कर दिया गया। कुछ लोग कहते हैं अमानतन किया गया था, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि बहरहाल दफन कर दिया गया था। लेकिन 50 साल के बाद वो किसी के ख्वाब में आए और उन्होंने कहा कि ये हमारी जगह नहीं है, बल्कि हमारी असल जगह किला संगनी है, हम संगनी के मकीन हैं और हम वहाँ जाना चाहते हैं। तो चुनांचे साहबजादा अब्दुल हकीम साहब को वहाँ से निकाल कर यानी चकड़ाली में कब्र जब खोली गई तो उनका जिस्म मुबारक वैसे के वैसे ही था, जैसा दफन किया गया था उसी तरह चेहरे पर ताज़गी थी और बिल्कुल ऐसे ही लगता था कि जैसे सो रहे हैं। नए सिरे से नमाज़ जनाज़ा अदा की गई और उसके बाद वहाँ से चकड़ाली से लाकर इन्हें यहाँ दफन कर दिया गया। तो ये तो आपने बहुत सुना होगा कि किले जो जंगी मकासद के लिए बनाए जाते हैं या इंतज़ामी मकासद के लिए बनाए जाते हैं, आम तौर पर उन पर हमले होते हैं और दुश्मन जो है वो उन पर आकर कब्ज़ा कर लेते हैं। लेकिन ये अपनी नौइयत का पहला किला है जिस पर किसी ने हमला नहीं किया, बतौर क़ुव्वत किसी ने कब्ज़ा नहीं किया, बल्कि एक वली ने अपनी जो है वो रूहानी क़ुव्वत इस्तेमाल करते हुए इसे मुसख्खर किया अपने, और आज ये इस वलीउल्लाह के तसर्रुफ़ में है। यानी आप ये कह सकते हैं कि ये किला दुश्मनों ने फ़तह नहीं किया, बल्कि एक वली ने फ़तह किया और इसे मुस्तकिल तौर पर अपना ठिकाना बना लिया। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।